14 अगस्त के बाद हिंदुओं की निगाहें पलट गईं। बड़ा मंसूबा था कि मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए, उस पर अमल पैरा हो गए। मैं हिंदुओं को अच्छी तरह जानता हूँ। बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये हिंदुओं के लिए ही बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान का क़याम एक बहुत आला मकसद के लिए हुआ है। 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक दुनिया मुख्तलिफ इस्तिमारी क़ुव्वतों के पंजे में जकड़ी हुई थी और आप हैरान हुए कि एशिया में सिवाय अफ़गानिस्तान के कोई मुल्क आज़ाद नहीं था। उस वक्त अल्लाह ताला को रहम आया और उसने इन इस्तिमारी क़ुव्वतों को, जिसमें बरतानिया, फ्रांस, रूस और जो अरूबाई ताकतें थीं, उनकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए जो पूरी दुनिया पर छाई हुई थी, और बरतानिया का सूरज जो था वो कभी ग़ुरूब नहीं होता था, उस सल्तनत इतनी वसी थी, उन सब को लपेट में लेने के लिए अल्लाह ताला ने यूरोप में एक नई मुत्तहिदा कौम जन्म दी, जिसका नाम है जर्मनी। उसने इन इस्तिमारी क़ुव्वतों से अपना हक़ मांगने के लिए मुतालबा किया और उसके नतीजे में पहली जंग अज़ीम बर्पा हुई, जिसमें ये इस्तिमारी ताकतें किसी हद तक कमज़ोर हो गई, और लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि उनका जो असर था वो कम हो सके। बल्कि इन्होंने 1919 के माहिदा वर्साई के तहत जर्मनी पर ऐसी शर्तें आयद की कि उनका ज़मीर चीख उठा, और उसके नतीजे में एक शख्स जो पहली जंग अज़ीम में कारपोरल था, वो जर्मनी का निजात दहिंदा बनकर उठा। उसका नाम है एडोल्फ हिटलर, और उसने इन सब इस्तिमारी ताकतों का चैलेंज किया और दूसरी जंग अज़ीम बर्पा हुई। इस जंग अज़ीम में बरतानिया, फ्रांस, रूस इतना कमज़ोर हो गया कि वो अब अपनी हाकमियत को वो उन इलाक़ों में कायम नहीं रख सकता था जो उसके पंजाए इस्तिबदाद में थी। अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए सबसे पहले हिंदुस्तान की आज़ादी का फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला इसलिए हो सका कि अंग्रेज़ ने पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया, और पाकिस्तान का क़याम इन लोगों की फ़तह के बावजूद कायम हुआ, और पाकिस्तान एक नया मुल्क, मुसलमानों का एक ऐसा खुद खिता उभरा जो दो लोगों की के सितम से आज़ाद हुआ। एक हिंदुओं की सितम से, जो मुसलमानों से 800 साल हुकूमत का बदला लेना चाहते थे, और मुसलमानों को उन्होंने मलीश, नापाक की हैसियत दी हुई थी, और दूसरे अंग्रेज़ जिसने मुसलमानों से इक़्तिदार छीना था, और ये इन दोनों का गठजोड़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, और मुसलमानों की माली और माशी हालत, इल्मी हालत बहुत दिगरगूं थी। इस हालत में अल्लाह ताला को रहम आया, और मुसलमानों की जो जद्दोजहद की, जो मुसलसल जिद्दत रही कि अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से निकाला जाए, वो कामयाब हुई और पाकिस्तान बना। ये अल्लाह ताला की मशीयत थी, उसके तहत ये मुल्क वजूद में आया। मैं खुद एक कैंप में रहा हूँ जो हिंदुस्तान में था। सरसा एक जगह थी, तहसील थी, जहाँ हमारा कैंप बन गया था। वहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ था। हम वहाँ बड़े आराम से रह रहे थे, लेकिन 14 अगस्त के बाद हिंदुओं की निगाहें पलट गईं, और वो अब
جو ان کا بڑا منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے، اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے ایک رات ہمارے ایک ایسے حصے پر جو ان سے ذرا دور تھا اس پر حملہ کر دیا، اور وہاں کے کچھ لوگوں کو انہوں نے زخمی کیا، لیکن کچھ لوگ جان بچا کر ساتھ کے مسلمان علاقوں میں چلے گئے جہاں وہ بچ گئے، اور پھر وہ پیدل قافلہ بنا کر پاکستان آ گئے۔ ہم لوگ اس کیمپ میں تھے۔ انہوں نے 14 اگست کے بعد ہمیں یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ سب لوگ اس شہر کے ایک حصے میں اکٹھے ہو جائیں، جو مسلمان تھے سب اس حصے میں اکٹھے ہو جائیں، اور ہم آپ کی رکھوالی بھی کریں گے، آپ کو غذا بھی فراہم کریں گے۔ لیکن انہوں نے ہمیں غذا فراہم نہ کی۔ رکھوالی کے لیے البتہ ان کی فوج ہمارے چاروں طرف پھیل گئی، اور کوئی ہمارا اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا جو قابل ذکر ہو۔ صرف یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیا۔ ہم اللہ کے فضل سے اپنی جد و جہد سے کچھ راشن اکٹھا کر لیتے تھے، اور وہ ہم باقاعدہ راشن بنا کر تقسیم کر دیتے تھے۔ ہر گلی اور محلے کا ہم نے ایک وارڈ بنایا ہوا تھا، اور اس کا ایک انچارج تھا۔ ہم فوج کے ساتھ مل کر ساتھ کے اپنی ان جگہوں سے جہاں ہندوؤں نے اناج اکٹھا کیا ہوا تھا، خاص طور پہ چنے، وہ نکال لاتے تھے، اور اس کی قیمت ہم فوج کو، ہندوستان کی فوج کو ادا کرتے تھے، اور وہ راشن کے طور پر ہم اپنے پورے افراد میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے ہم مظاہرہ کرتے رہے، اور ہم پھر کچھ لوگ قافلے میں جو علاقے کے لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا اس پہ شامل ہو گئے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ ٹرین کے ذریعے جائیں گے۔ پولیس کے لوگوں نے بہت زور لگایا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ چلے جائیں، لیکن ہم نے کہا کہ آپ نے پہلے کب حفاظت کی تھی جو اب حفاظت کرنے کا آپ ذمہ لے رہے ہیں؟ اللہ ہمارا حافظ ہے، ہم ٹرین کے علاوہ نہیں جائیں گے۔ چنانچہ پھر ٹرین آنی شروع ہو گئی، ہم ٹرین کے ذریعے پاکستان آ گئے۔ دیکھیے، میرا ایک بیٹا ہے جو ہندوستان کچھ کاروبار کرتا تھا ہندوستان کے لوگوں سے، وہ کشمیر بھی گیا، مقبوضہ کشمیر بھی گیا، اور مجھے کہتا تھا کہ ہندو کہتے ہیں کہ آپ کا رسالہ جو ہے حضور متعصب ہے، اور آپ ہمیشہ اگست کو ایسی کہانیاں شائع کرتے ہیں جو مفروضات پر مبنی ہیں۔ میں اسے کہتا تھا کہ نہیں، میں سن 30 سے سن 47 تک ہندوؤں میں رہا ہوں، ایک ہی اسکول میں 5ویں سے لے کے 10ویں جماعت تک پڑھا ہوں، میں ہندوؤں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ جو محاورہ ہے بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ ہندوؤں کے لیے ہی بنا ہے، اور ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہندو یہی ہے کہ بغل میں چھری ہے، منہ میں رام رام ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ والد صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا ظالم اور کتنا متعصب ہے۔ ان کے تعصب کی وجہ سے ہی پاکستان بنا، ان کے تعصب کی وجہ سے ہی اب کشمیر جل رہا ہے اور باغی ہو گیا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی علاقے کے عوام کو ان کی مرضی کے خلاف آپ اپنی حکومت پہ رکھیں۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ الجیریا میں فرانس نے الجیریا کو اپنے ملک کا حصہ بنا لیا تھا اور اس کو ایک صوبہ قرار دے دیا تھا، لیکن وہ اس کو قائم نہیں رکھ سکا۔ الجیریا نے جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں ڈیگال جیسے سربراہ کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور ان کو آزادی دینی پڑی۔ تو ابھی کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی ہم بھی دیکھتے ہیں، یقیناً میرا یہ یقین ہے کہ جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کو کوئی معقوب نہیں رکھ سکتا۔ کشمیریوں کو بھی نہیں رکھا جا سکتا، کشمیریوں کو بھی نہیں رکھا جا سکتا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت روح رس ہوگا۔ اس کے نتائج یہ نکلیں گے کہ کمزور اگر اپنے آپ کو منظم کریں اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں تو بڑے سے بڑا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ہر طرح سے مطمئن ہوں کہ میری ہر خواہش اس پاکستان کی وجہ سے پوری ہو گئی۔
ورنہ میں اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو میں بھی ہندوستان میں کوئی کلرک ہوتا یا چپراسی ہوتا، اور اسی طرح میری نسلیں وہاں پر اب تباہ ہو جاتی ہیں. جو جس وقت میں آیا ہوں تو میری نسل میں اکثر لوگ جو تھے یا چپراسی تھے یا پٹواری تھے. میری تعلیم غربت میں ہوئی. میری 5ویں سے 10ویں تک فیس معاف رہی. اس کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا. علی گڑھ میں میری فیس معاف ہو گئی. مجھے ہاسٹل کے لیے ڈیوٹی سوسائٹی سے 4 روپے ماہ قرض مل گیا. مجھے بک بینک سے کتابیں پڑھنے کے لیے مل گئی. مجھے 20 روپے ماہوار کی ایک ٹیوشن مل گئی. تو میرے سارے اخراجات پورے ہو گئے، اور میری کارکردگی کی وجہ سے مجھے سب رعایت دی. اور انہوں نے اس بات کا افسوس کا اظہار کیا کہ آپ نے 1 سال کیوں ضائع کیا. میں نے سن 44 میں میٹرک پاس کیا تھا. 1 سال میرا ضائع ہوا کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں تھے، اور ہمارے آس پاس کوئی سہولت نہیں تھی اعلیٰ تعلیم کی. نہ اعلیٰ تعلیم کا کوئی ذریعہ تھا، نہ کوئی ایسی سوسائٹی تھی، ایسے وہ تھے ادارے تھے جو ایسے طلباء کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی مدد کریں. تو لہٰذا میں اپنے اس کے بعد مجھے جرمنی جانے کے لیے وظیفہ ملا. وہاں میں نے 3.25 سال تک اس وظیفے کا استعمال کیا. وہاں سے PhD کر کے میں واپس آیا، اور اس ملک نے مجھے عزت سے میں نے رسالہ نکالا، اردو ڈائجسٹ نکالا، جو آج تک نکل رہا ہے. اور یہ کاروان علم فاؤنڈیشن میں اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کر رہا ہوں جو پاکستان نے مجھ کیا. علی گڑھ کی اور سر سید احمد خان کی عزت نہیں کر سکے، اور اس کو ہم سمجھ نہیں سکے. وہ بڑا عظیم انسان تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو ہماری یہ پاکستان کا نظریہ عملی شکل نہیں پہن سکتا تھا. وہ واحد مرکز تھا جہاں پاکستان بنانے والوں کی ایک نرسری تیار ہوئی، اور وہ ملک میں پھیل گئے، اور انہوں نے پھیل کر پاکستان کا پیغام جو ہے وہ گلی گلی کوچے کوچے پہنچایا. میں بذات خود طالب علم کی حیثیت سے علی گڑھ سے چل کر سندھ میں گیا. نواب شاہ میں کنڈیارو، بھریارو، ان پر جا کر میں نے وہاں کے حلقہ نیابت میں کام کیا، اور مسلم لیگ کے لیے میں نے کام کیا، اور ہم پاکستان وہ کامیاب ہوئی، اور پاکستان بننا ممکن ہوا. تو علی گڑھ نہ ہوتا تو یقین کیجئے کہ جہاں پورے ملک کے نوجوان اکٹھے ہوئے تھے وہ پورے ملک میں پھیل گئے. انہوں نے علی خان کے پیغام پر لبیک کہا، اور وہ دور دراز علاقوں میں پھیل کر انہوں نے پاکستان کا پیغام پہنچایا. اور لوگوں نے قائد اعظم کی شخصیت، ان کی امانت، ان کی دیانت پر یقین رکھتے ہوئے پاکستان کا ساتھ دیا. عجیب عجیب واقعات ہوئے. پاکستان کے بارے میں 2 باتیں ہمیں نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس آزادی سے کوئی ہمکنار ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. آزادی کا آج آپ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں کہ وہ آزادی کرنے کے لیے کتنی قربانی دے رہے ہیں. اس لیے آزادی کے ذریعے جو ملک حاصل ہوا ہے اس ملک کی قدر کریں، اور اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ بہتر کریں تاکہ وہ اپنے ملک کی خدمت کر سکیں. اپنے ملک سے بھاگ جانا اور رزق کی تلاش میں کہیں اور جانا ٹھیک ہے، بڑا اچھا کام ہے، لیکن اپنے ملک کے لیے کھاد بننا یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت ضروری ہے. اگر نوجوان اس ملک کے لیے کھاد بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ملک کبھی آگے نہیں جا سکتا.